बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी और ख़ान साहब ने एक बार फिर धमाका कर दिया है और उन्होंने अपने ही बयानिए का तिया पांचा कर दिया। अमरीकी साजिश का बयानिया, उसका भांडा फूट गया। कैसे फूटा और ख़ान साहब ने क्या कहा, और अपने साथ वो किसी और को भी ले डूबे हैं, यानी हम तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबेंगे। एक अहम शख्सियत का नाम लेकर उनके ऊपर भी सवालिया निशान लगा दिया। तो हाँ साहब, लगता यूँ कि घबराहट के आलम में ऐसी बातें कर रहे हैं जो खुद उनके अपने कहे हुए के बिल्कुल बरअक्स है, यानी तजाद बयानी का शिकार हो रहे हैं। बहुत ही अहम इंटरव्यू दिया खान साहब ने और उसमें क्या कहा वो मैं आपको चंद लम्हों में बताता हूँ, लेकिन कुछ अहम खबरें आपके साथ शेयर कर लें। एक तो हुकूमत ने खान साहब का जो बयानिया है बैरूनी साजिश वाला, उसके ऊपर इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान किया। इधर हुकूमत ने ऐलान किया, उधर से खान साहब और उनके हमनवा यानी उनकी पार्टी ने इसको रिजेक्ट कर दिया कि हम नहीं मानेंगे। खान साहब और उनके लोग ये कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए और उस कमीशन के अंदर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब किसी को अपॉइंट करें तो वो कमीशन उनके लिए काबिल कबूल है। वो भी उस सूरत में जबकि इंक्वायरी जो है, यानी इसकी जो समाअत है इस केस की, वो खुली अदालत में हो, ओपन कोर्ट में हो। तो अपने टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर अपोजिशन तहकीकात कराना चाहती है, जबकि हुकूमत ने अपोजिशन के मुतालबे को मद्देनजर रखते हुए इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान किया और ये कहा कि वो जिसको भी चाहते हैं, यानी वो गैर मुतराज़ा शख्स जिसके ऊपर किसी को इतराज़ ना हो, उसको हम कमीशन का सरबराह बना देते हैं और इसके बैठ के TOR तय कर लेते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में हुकूमत ने गुडविल जेस्चर के तौर पर अपोजिशन को इस मामले के ऊपर मिल बैठने की दावत दी, जो कि यकसर रद्द कर दी गई। दूसरी खबर यह कि खान साहब के खिलाफ इंक्वायरियां खुल रही हैं और खान साहब के सारे कच्चे चिट्ठे खोलने का फैसला किया गया और फॉरेन फंडिंग केस को सबसे पहले खोला जाएगा और उसके ऊपर इंक्वायरी शुरू हो गई है। और अब हुकूमत ख़त लिख रही है बैरून मुल्क तमाम जो मालियाती और इदारे हैं और बैंक्स हैं और इस तरह की जो सेफ हेवन्स होते हैं, जिस तरह पनामा था या ऑफशोर कंपनियां, उसकी तहकीकात के लिए हुकूमत ने काम शुरू कर दिया है। और जितने भी सेफ हेवन्स हैं, मालियाती इदारे हैं, स्विस बैंक्स हैं, इस तरह के जितने भी इदारे हैं जहाँ पैसे छुपाए जा सकते हैं, उनके साथ राब्ते किए हैं। स्विस बैंक का कानून भी बना हुआ है कि अगर हुकूमत दरख्वास्त करे तो वो उनको उनके शहरियों के अकाउंट्स के बारे में तफसीलात दे सकती है। तो हुकूमत पीछे बैगी खान साहब दे कि जनाब उन ताड़ी इंक्वायरियाँ होंगी तो AVC कर डांगे। खबर ये है कि जनाब फरा बीबी को हुकूमत ने कहा हम वापस लेकर आएंगे, उनके खिलाफ हम तहकीकात करेंगे। उनका नाम, उनको चूँकि दुबई में गई हुई फरा उर्फ गोगी, जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा एलिगेशंस हैं कि उन्होंने खान साहब के फ्रंट वूमन के तौर पे किरदार अदा किया और अरबों रुपए कमाकर खान साहब को या किसी और को हुकूमत में दिए। क्योंकि अभी इसका एविडेंस नहीं है, लेकिन ये बात मौजूद है कि जो फरा बीबी के खाते हैं उसके मुताबिक तो उनके असासे जो है उनकी आमदनी से मैच नहीं करते। और पिछले 2-3 साल में जब से वो हुकूमत में आई हैं या हुकूमत उनकी आई है, क्योंकि वो बुनियादी तौर पर खातून अव्वल की दोस्त थी और उनके साथ उनके खान साहब के फैमिली टर्म्स थे, तो ये घर से बात शुरू हुई। तो जिसके घर के ऊपर सवालिया निशान लगा है वो खान साहब है। इससे पहले भी उनके घर के ऊपर सवालिया निशान लगा था जब उनकी हमशीरा अलीमा खान के पास अरबों रुपए की बैरून मुल्क जायदाद थी। तो कहा यह गया था कि जनाब ये सिलाई मशीनों से कमाए हुए पैसे हैं। उनके अमेरिका में फ्लैट और जगह जगह यानी प्रॉपर्टीज़ जो है उनकी बहुत सारी निकली थी। तो अलीमा खान के बाद फरा उर्फ गोगी दूसरा करैक्टर है सामने आया, जिनके ज़रिए बहुत सा माल कमाया गया और इसका खुरा सीधा खान साहब देवल जानदा है। इसके अलावा शहबाज गिल का एक्सीडेंट हुआ और उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि उनकी गाड़ी को हिट किया गया है, उनके पीछे गाड़ी लगी थी, उसने उनको कत्ल करने की कोशिश की है। इतना बड़ा वाक़या था कि इस पर कोई यूथिया बाहर नहीं निकला, कोई मरांडू बाहर नहीं निकला। और वो किसकी मत मारी गई है कि शहबाज गिल के बयान पे यकीन कर, किसी ने उनके बयान पे यकीन ही नहीं किया। निकलना क्या बड़ी दूर की बात है, हालांकि बड़े इंपॉर्टेंट रहनुमा है उनके, लेकिन मुझे लगता है कि यूथिया भी उनको नहीं मानते या ना जानते हैं, वरना उनके एक अहम रहनुमा के ऊपर कातलाना हमला हो बकौल उनके, तो फिर उनको बाहर निकलना चाहिए था। इस पर मोटर में पुलिस का कहना है कि जनाब एडा ने थोड़ी पीती हुई सी। अब पता नहीं पीती हुई का क्या मतलब है, क्या पिया हुआ था, उन्होंने नशे में थे या कोई और मामला था। तो कहने वाले कहते हैं कि जब से शहबाज गिल को वो वीडियोस दिखाई गई हैं जो कि रिलीज़ की जानी है और वो उस पर रिक्वेस्ट कर रहे थे कि खुदा के लिए वीडियो मत रिलीज़ करो, वो परेशान है। दिमागी उनका जो ना वो दिमागी तौर पे वो अंगेज हो गया कि खान साहब को पता थोड़ा नहीं चल गया खान साहब की वीडियोज़ ने, और जब से उन्होंने वीडियो देखी गई उनको दिखा दी गई ये वीडियो कि जनाब ये वीडियो है,
تو انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ نہ کریں، اور وہ کل سے ریکویسٹیں کر رہے تھے کہ نہ کریں، تو پریشانی ہوتی ہے، پریشانی کے عالم میں آدمی دو کٹ لا لینا ہے۔ مائٹ بھی ایسا ہوا کیونکہ پولیس یہ کہتی ہے کہ یہ معاملہ ایسا ہے، یہ اوور سپیڈنگ ہوئی ہے اور یہ بے احتیاطی سے کی گئی ڈرائیونگ ہے، اور کچھ معاملہ پینے پلانے کا بھی ہے، لیکن اس کی تحقیقات کا حکم دے دیا گیا۔ بڑی آسان بات ہے کہ اگر کسی نے ان کو گاڑی کو ہٹ کیا تو موٹر وے پہ جگہ جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، وہ پتہ چل جاتا ہے، جہاں سے بھی ان کے پیچھے کوئی گاڑی داخل ہوئی ہوگی، چیز کر رہی ہوگی تو ان کے پیچھے پیچھے ہوگی تو 2-3 وہ چیک کریں گے جہاں پہ وہ، تو جو ٹول ناکے آتے ہیں ان کے اوپر پتہ چل جائے گا کہ کون سی گاڑی پیچھے تھی کون سی آگے تھی، اور پھر جس گاڑی نے ہٹ کیا ہوگا اس کو بھی تھوڑے زخم تو آئے ہوں گے نا، یہ نہیں چبھتے پہ ہونے نا، وہ کہیں ٹول ناکے سے اس کو مار کے نکلی ہوگی تو آگے پتہ چل جائے گا۔ تو بہرحال اس میں جو سب سے بڑی افسوسناک بات ہے وہ شہباز گل سے افسوس کرنا بنتا ہے کہ شہباز گل صاحب جن کے لیے رہے ہم مرتے وہ رہے کسی اور کے لیے وضو کرتے، تو یہی صاحب ہے، وہ کسی اور کے عشق میں مبتلا ہے، یوتھی ہے وہ شہباز گل یا یہ باقی سارے ان کے لیے فارغ ہوئے، وہ عمرانڈو ہو چکے ہیں، یوتھیا جو ہے نا ایک سٹیپ فارورڈ ہو چکا ہے، اوپر جا چکا ہے اس سطح سے، اور یہ بات شاید ابھی شہباز گل کو علم نہیں ہے۔ انہوں نے کوشش کی کہ اس کو ایشو بنایا جائے لیکن بنا نہیں ہے۔ تو ویڈیو ہے آخری خبر جس کے اوپر یعنی کچھ ویڈیو تو آ گئی ہے نا، ایک ویڈیو ایک سیاستدان عورت کی آ گئی ہے، اب یہ بڑی خوفناک بات ہے، ویڈیو آپ کو دکھائی جائے نہ دکھائی جائے، کیونکہ میرے پاس تو فرینزک کرانے کا کوئی بندوبست نہیں ہے، لیکن ویڈیو سے لگتا ہے کہ وہ ایسی ہے۔ اب اس کے علاوہ بھی ویڈیوز گھوم رہی ہیں، کوئی ویڈیو گھوم رہی ہے، اسکرین شاٹ گھوم رہے ہیں، میسیجز چل رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ چل رہا ہے، تو ویڈیو نے ایک ترتلی مچائی ہوئی ہے، اور اس لگتا ہے کہ وہ پینک جو ہے نا ویڈیوز کا وہ اب تحریک انصاف کی صفوں میں نظر آ رہا ہے۔ وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا کہ ہوا کیا ہے، بم جڑا پھٹے ہے رات میں وہ کی پھٹے ہے، لیکن وہ جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ پتہ نہیں کیوں یقین کر کے بیٹھے ہیں کہ یہ ویڈیو مالی کرپشن کی نہیں ہے، یہ واقعی خان صاحب کی اخلاقی کرپشن کی ویڈیو ہو سکتی ہے، انہوں پتہ ہے خان صاحب دی تو گندی ویڈیو ہی ہوئے گی، پتہ نہیں کیوں اتنا یقین ہے ان کو۔ اس کے علاوہ آج سے مریم اور عمران خان اپنی پولیٹیکل جلسوں کا آغاز کر رہے ہیں، مریم فتح جنگ جائیں گی اور عمران خان صاحب میاں والی جائیں گی، میاں والی سے ان کا آغاز ہوا تھا، میاں والی ان کا ہوم ٹاؤن ہے، میاں والی ان کا آبائی علاقہ ہے، تو پھر انہوں نے جہاں سے اپنی سیاست کا آغاز کیا تھا وہیں سے وہ جا کے دوبارہ سے اپنی جدوجہد کا بھی آغاز کرنا چاہتے ہیں۔ اب جدوجہد کی کہانی کھولتے ہیں کہ ہوا کیا۔ پہلے آپ سنیں عمران خان صاحب نے جو رات کو پوڈ کاسٹ کے اوپر انہوں نے انٹرویو دیا، پھر اس کے بعد جو تھرتھلی مچی ہے وہ دیکھ لیں کہ وہ کیا ہے۔ جو سب سے ہمارا مشکل ٹائم ہے اس کو ہونا چاہیے۔ سیکنڈلی مجھے پتا چل گیا تھا یہ پوری انٹریگ کر رہے ہیں نون لیگ والے، اور یہ ان کی پوری کوشش تھی یہ ساری سردیوں میں یہ جو انہوں نے کیا ہے، یہ پچھلی مجھے جولائی سے پتا چلنا شروع ہو گیا تھا کہ انہوں نے پورا پلان بنایا ہوا گورن کرانے کا۔ تو میں نہیں چاہتا تھا کہ ہمارا جو انٹیلیجنس چیف چینج ہو جب تک کہ سردیاں نہ نکلے۔ میں نے تو اپنی کیبنٹ میں میں تو یہ اوپنلی کہا تھا، یہ چھپی بات نہیں ہے، میں اوپنلی یہ کہہ رہا تھا کہ جب مشکل وقت ہے تو آپ اپنا مین جو آپ کا انٹیلیجنس چیف ہے اس کو چینج نہیں کرتے، کیونکہ اسی وہ آئیز اور ایئرز ہے گورنمنٹ کی۔ تو جناب خان صاحب نے فرما دیا کہ پچھلے سال جولائی میں ان کو پتہ چل گیا تھا کہ ان کی حکومت گرائے جانے والی ہے، اور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب وہ کہتے ہیں جو حکومت کی آنکھیں اور کان تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ پہلے انہیں سردیوں سے پہلے تبدیل کیا جائے۔ لو یہ اصل کہانی اے میں امریکی خط آ گیا، امریکی خط تو 7 مارچ کو آیا تھا، خان صاحب کہتے تھے مجھے امریکہ نے روس کا دورہ کرنے کی وجہ سے میرے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ کیا، پھر لوگ اکٹھے ہوئے اور ایسے ہو گئے، اور اب خان صاحب نے کہا جی مجھے تو جولائی سے کام چل رہا ہے۔ تو یہی تو بات ہم کہہ رہے تھے کہ پی ڈی ایم تو بڑے کئی مہینوں سے پچھلے سال سے لگی ہوئی ہے، جب سے مولانا فضل الرحمان نے آخری لانگ مارچ کیا تھا، اس کے بعد پھر انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ لانگ مارچوں سے کہانی نہیں بنے گی، یہ ود ان ہاؤس چینج لانی پڑے گی اور کام کرنا پڑے گا۔ تو اس کے بعد پھر یہ کام شروع ہو گئے، تو خان صاحب نے جنرل فیض حمید کا نام لیا کہ جی ان کو وہ اگر ان کو میں اس لیے بدل رہا تھا کہ مجھے پتا تھا کہ میری حکومت جو ہے وہ گرائی جا رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے جنرل فیض حمید ان کی حکومت میں چاہ رہے تھے۔ تو آئی ایس آئی کا کام ملک کی حفاظت کرنا تھا، خان صاحب کی حکومت کی حفاظت کرنا تھا یا ملک کی حفاظت کرنا تھا؟ یہ ہے بڑا کویسچن کہ کس کام پہ لگایا ہوا تھا۔ تو آج کے انٹرویو میں خان صاحب نے کو 37 مرتبہ جنرل فیض حمید کا نام لیا ہے،
اور ان کی تو منجی ٹھک گئی اور عوام کو نئی کہانی سنا دی ہے کہ اگر جنرل فیض نہ ہوتے تو حکومت پہلے ہی گر چکی ہوتی. تو ان کو روکا بھی اس لیے جا رہا تھا کہ جناب یہ تو اپوزیشن کی حکومت گرا دے گی. تو اپوزیشن کو روکا ہوا تھا گرانے سے. جنرل فیض حمید صاحب نے یہ بات خان صاحب نے مان لی ہے. تو پھر یہ جو روس کا دورہ, سستا پٹرول اور مفت گندم, ایبسولوٹلی ناٹ, امریکی سازش, یہ تو جھوٹ چتالی ہے نا. یہ تو ثابت ہو گیا. یعنی خفیہ ادارے کا سربراہ چینج نہ ہوتا تو آج بھی خان صاحب اقتدار پہ براجمان ہوتے. یہ موقف تو پورے ملک کا ہے سوائے خان صاحب کے کہ بھی آپ کی حکومت تو گئی اس لیے کہ وہ جو لوگ آپ کی مدد کر رہے تھے, جو آپ کے سہولت کار تھے, وہ نہیں رہے اور ان کا کام نہیں تھا آپ کی مدد کرنا, ان کا جو ڈومین نہیں تھا. خان صاحب 23 یا 24 فروری کو گئے تھے روس اور 7 مارچ کو آیا تھا خط, اور یہ کہانی سنا رہے ہیں جولائی کی کہ جولائی سے مجھے پتا تھا یہ ہو رہا ہے اور میں نہیں چاہتا تھا. تو کون سی آپ خدمت کرا رہے تھے آئی ایس آئی چیف صاحب سے؟ آئی ایس آئی کا چیف ہے اس ملک کے, اس ملک کی حفاظت ان کا کام ہے. اب بھی جو آئی ایس آئی کے چیف ہیں جنرل ندیم انجم صاحب, وہ بھی تو یہ کام کر رہے ہیں نا. وہ تو کسی کو سروس نہیں دے رہے, نہ کسی کی حکومت گرا رہے ہیں, نہ کسی کی بچا رہے ہیں. تو پھر جنرل فیض حمید پہ یہ جو ایلیگیشن لگا ہے, یہ بہت بڑا ایلیگیشن ہے کہ وہ یہ کام کر رہے تھے. یعنی انہوں نے یہ ہاتھ کر سردیاں تک روکنا, سردیاں لنگ جاندیاں تو خیر سن, یعنی تو لنگ گئی سردیاں لیکن خیر تو نہیں ہوئی. اور اس لیے خیر نہیں ہوئی کہ وہ تبدیل ہو گئے. تو کس قانون کے تحت یہ آئی ایس سی کو انہوں نے روکا؟ اور یہ پھر یہ جو جھگڑا شروع ہوا اور یہ پھر جو ساری باتیں شروع ہوئیں جس سے خان صاحب نے پرائیویٹ محفلوں میں بیٹھ کے عسکری قیادت کو برا بھلا کہنا شروع کیا, وہ یہی تو وجہ تھی کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ جناب جنرل فیض حمید چینج ہو. کیونکہ جنرل فیض حمید یا فوج کے, اب تو خود کہہ رہے ہیں نا کہ آئی ایس آئی نے ان کی حکومت بچائی ہوئی تھی. آئی ایس آئی سے مراد جنرل فیض حمید ہے, آج بھی آئی ایس آئی ہے, لیکن وہ جو شخصیات ہوتی ہیں, جو ادارے کے سربراہ ہوتے ہیں, ادارے ان کو فالو کرنا ہوتا ہے, ان کے ڈسپلنز ہیں. جو آئی ایس آئی کا چیف کہے گا ان کا ادارے نے وہی کرنا ہے. تو پھر جنرل فیض حمید پہ تو انہوں نے لگا دیا ایک بہت بڑا الزام اور چارج شیٹ, اور اپنے اوپر بھی لگا دی, اور اپنے جناب وہ جو امریکی سازش کا تھا اس کو تو انہوں نے تابوت میں ڈال دیا نا. اب خان صاحب اور ان کے یہ انٹرویو دیا نا پوڈ کاسٹ کے اوپر, اور اس کو انٹرویو دینے کے بعد جب یہ کلپ وائرل ہوا ہے تو پھر جناب اس کو لگے ہیں اس کو پکڑنے کے, نہیں یوں نہیں یوں, اور اس کو ایڈیٹنگ کر کے, اور ہو سکتا ہے آپ کے پاس جو کلپ پہنچے وہ بدل چکا ہو جناب, یہ کیونکہ رات دا رولا پیا ہے. آئی ایس ای چیف کی ڈیوٹی کیا سیاست کو سنبھالنا ہوتی ہے, یہ ہے بڑا سوال. اور کیا وہ خان صاحب کو سنبھال رہے تھے؟ اور خان صاحب نے تو کہہ دیا کہ میں نے سنبھالے ہی انہوں نے تھے. تو حکومت کی سازش تو یعنی جب یہ ایکسٹینشن ملی تھی جناب باجوہ صاحب کو, یہ اس وقت کی باتیں کر رہے ہیں, اس کے آس پاس کی باتیں کر رہے ہیں. مجھے سب پتا تھا اس وقت. اگر اتنی ہمت تھی اور آپ کو سازش لگ رہا تھا کہ اس وقت اپوزیشن سازش کر رہی ہے, ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور آپ کو خفیہ ادارے بتا رہے تھے, تو آپ ہمت کرتے بدل دیتے. لیکن یہ انہوں نے پوری پی ڈی ایم کے, مولانا فضل الرحمان کے, نواز شریف کے, مریم نواز کے, سب کے ایلیگیشن کو سچ ثابت کر دیا ہے کہ جناب یہ سارا کام یعنی ادھر سے ہو رہا تھا. جو پاک فوج کا ادارہ آئی ایس آئی وہ سپورٹ کر رہا تھا خان صاحب کو, اور خان صاحب کی حکومت بچ اس لیے تھی, ورنہ یہ حکومت 3 مہینے نہ چلتی. جتنا برا حال تھا خان صاحب کا, اور یہ وہاں سے فیض عام حاصل کرتے رہے. عمران خان صاحب نے تو دیکھا نا, جب یہ آئے تھے تو انہوں نے جنرل آصف منیر اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی تھے, تو انہیں صرف 8 ماہ بعد عہدے سے ہٹا دیا تھا, کیونکہ وہ ان کی حکومت نہیں بچا رہے تھے, یا وہ سیاسی معاملات میں اتنی ان کی مدد نہیں کر پا رہے تھے جتنی پھر بعد میں آنے والے ڈی جی آئی ایس آئی نے کی. اور بندہ پوچھے کہ جی یہ آئی ایس آئی کا پھر تحریک عدم اعتماد سے کیا تعلق ہو سکتا ہے, کیونکہ جو آپ اس کو تبدیل نہیں کرنا چاہتے تھے. آپ کو پتا تھا اپوزیشن تحریک عدم اعتماد کی جولائی سے تیاری کر رہی ہے, میں ڈی جی آئی ایس آئی کو رکھوں گا تو یہ تحریک عدم اعتماد نہیں آنے دے گا. بھئی کس طرح نہیں آنے دے گا؟ تو اس کا مطلب جبر کی حکومت, زبردستی ڈنڈے کی حکومت. جس طرح گورنر پنجاب ہوں بس نہیں چل رہا, تو گورنر پنجاب کہہ رہے ہیں ایک صوبے دار 4 فوجی دے دیو. اور ہوں موجہ کتنے رہی ہیں؟ آپ کو 3 سال تک یہ ساری چیزیں میسر تھی بدرجہ اتم, تو آپ نے اکھاڑا کیا؟ کچھ بھی نہیں. نہ آپ کی گورننس ٹھیک, نہ آپ کی معیشت ٹھیک, نہ ملک ٹھیک. 1 ٹکے کا آپ حساب نہیں دے سکتے, ایک پروجیکٹ نہیں بتا سکتے, آپ کو بتانے کو نہیں کہ آپ کی حکومت نے کون سی چیز میں کامیابی حاصل کی. اور اب چھوٹے چالی ملک نہیں چل رہا اور کام نہیں ہو رہا, یعنی یہ جو چیزیں پہلے نہیں ہو رہی تھی وہ اب ہو رہی ہیں, تو اب ان کو لگتا ہے ملک چل نہیں رہا.
اب وہ اگلے سعودی عرب سے بھی پیسے لے آئے, IMF کے ساتھ معاملہ سیٹ کر رہے. اب IMF کو رولا ڈال رہی ہے, کوئی پیچھے پڑے ہوئے ہمارے پاس کہ نہیں مر گئے لٹ گئے, کل کے پیسے نہیں ہے, پرسوں کے پیسے نہیں, آج یہ بڑھ رہا ہے, کل وہ بڑھ رہا ہے. تو چیزیں انڈر کنٹرول ہیں. سعودی عرب نے بھی آپ کے ساتھ معاملات سیدھے کر لیے ہیں, IMF نے بھی کر لیے ہیں, اور بھی معاملات سیدھے ہو رہے ہیں. تو کہہ رہے جی کام نہیں ہو رہا ہے جی, یہ ملک چل نہیں رہی ہے, تو آئے ٹائم پاس کر رہے ہیں. ٹائم پاس تو آپ نے کیا 3.5 سال, 3.25 سال, اور آپ کی حکومت بچانے کے جو اسباب تھے وہ آج آپ نے بول دیے. پتہ چل گیا خان صاحب نے مان لیا اس بات کو کہ کوئی اور امپائر کو ملا کر نہیں کھیلتا, خان صاحب امپائر کو ملا کے کھیلتے ہیں. اور وہ امپائر اس وقت کے DGI سے تھے. ہمیں بتایا گیا جی او جی افغانستان کے حالات خراب تھے اور افغانستان کی صورتحال بڑی ڈینجرس تھی, میں نہیں چاہتا تھا یہ سے کہ چیف تبدیل ہو. آج کہہ رہے ہیں او جی اپوزیشن میری حکومت گرا رہی تھی تو میں اس لیے نہیں چاہتا تھا. کوئی ایک جواب تو رکھو خان صاحب. تو ایک کے بعد ایک جھوٹ, یعنی جھوٹ وہ کی ایک لائن لگی ہوئی ہے. تو وہ بھی جھوٹ, افغانستان والا بھی جھوٹ, روس والا بھی جھوٹ, اور وہ لیٹر والا بھی جھوٹ. تو انتہائی, یعنی ہم تو پہلے کہہ رہے ہیں کہ بندہ جو ہے نا وہ یہ رانگ نمبر ہے, اور یہ بات فوج کو پتہ چل گئی تھی یہ رانگ نمبر ہے, اسی لیے انہوں نے یہ ساری چیزیں جو ہے نا یعنی بیک آؤٹ کر گئے. بڑی سپورٹ کی انہوں نے, یعنی فوج بھی آپ کے ساتھ, عدلیہ بھی آپ کے ساتھ, خان صاحب کے ساتھ کون نہیں تھا, کتنی سپورٹ تھی. لیکن جھوٹ کی دنیا یا جھوٹ کا گھروندہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا. ایک دن سچ کو سامنے آنا ہوتا ہے, چیزوں کو کلیئر ہونا پڑتا ہے. تو جی اپوزیشن میری حکومت گرانا چاہتی تھی اور میرے علم میں تھا, اور اس لیے میں ISI چیف رہتا تو میری حکومت نہ گرتی. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ حکومت اسٹیبلشمنٹ نے اپوزیشن کو ملا کے گرائی نا. اس کا دوسرا مطلب یہ کہ وہ چلے گئے, پھر یہاں کی اسٹیبلشمنٹ نے ملایا اپوزیشن کو تو حکومت گرائی. تو یہ بھی مان لیں آپ کی بات, تو امریکی سازش کتنے ہوئے, امریکی سازش کہاں گئی, وہ تو بڑھ گئی نا اتھے جو تو نکلی سی. تو اب سازش کا ان 2 اعترافی بیانات کے بعد کہ وہ جنرل فیاض رہتے تو حکومت بچ جاتی, اور پھر انہیں جولائی سے پتہ تھا. یہ 2 نقطے ہیں, 2 بڑے پوائنٹ ہیں جس نے خان صاحب کے سازش کے بیانیے کی ماں مار دی ہے. تو اس کے بعد حکومت کس بات کی انکوائری کرائے گی؟ میں نے کو بتایا نا, وہ انکوائری کمیشن وہ جی بنا رہی ہے حکومت, اور وہ کہہ رہی ہے ہم اس کی تحقیقات کرائیں گے. یہ جو ہے جھوٹ, اس کی آپ کیا تحقیقات کرائیں گے؟ تو خان صاحب نے جو اعتراف آج کیا اس کا سب کو پتہ تھا. یہ جتنے یوتھی ہیں, عمران ڈوز ہیں, اینٹی ہے, اپنے ہیں, غیر, سب کو خود خان صاحب کی جماعت کے اندر لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ رانگ ہے, یہ جھوٹ ہے, ایسی بات نہیں ہے. اور خان صاحب نے بول دیا. اب وہ کس دن میں بولا, وہ اس کو میک اپ کرنے میں لگے ہوئے, نہیں یوں تھا. مطلب تو وہی تھا نا کہ جی سازش تو ہو رہی تھی نا, یعنی سازش ہونی ہے 7 مارچ کے خط کے بعد, یعنی بلکہ 23 فروری کے روزہ 23-24 فروری کے دورہ روس کے بعد. اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا نا ایک فیک ویڈیو آئی پیوٹن کی, اور جی بڑی تعریف کی پیوٹن نے کہ جی خان بڑا بہادر آدمی ہے, اور ہم جس نے ان حالات میں دورہ کیا اور ہم ان کو تیل دے رہے ہیں. تو وہ ویڈیو بھی پتہ چلا وہ فیک تھی, وہ گئی تیل لینے کے لیے, اس کے اوپر ڈبنگ کی گئی ہوئی تھی. وہ بیچارہ وہ یوکرینی فوجیوں کو خطاب کر کہہ رہا تھا کہ آپ یہ جنگ نہ لڑیں اور آپ ساتھ نہ دیں اپنے حکومت کا. اور یہاں پہ بتایا گیا جی وہ تیل دے رہے ہیں ہمیں. کیڑا تیل؟ عوام کا تیل نکالنے کے بعد وہ کون سا تیل لینے جا رہے ہیں جی؟ روس سے تیل لے لیں گے. ایران آپ کے ساتھ ہے, چائنا اس سے تیل لے رہا ہے. اگر آپ کو اتنا ہی امریکہ کے ساتھ لڑائی کا شوق تھا اور آپ اتنے ہی بہادر تھے تو روس تو بڑی دور ہے, 9 کو تو دریا تھے, تمبا مونڈے تھے, یہ آپ کے برابر میں ایران تھا, اس سے تیل لے لیں, گیس لے لیں. گیس پائپ لائن سرحد پہ آئی ہوئی ہے. وہ آپ کو گیس پائپ لائن سرحد سے اپنے ملک کے اندر لانے کی توفیق نہیں ہے, اور جرت نہیں ہو رہی تھی, کسی کی بھی نہیں ہوئی, ان کی بھی, پچھلوں کی بھی نہیں ہوئی. کہ امریکہ ظاہر ہے وہ پسند نہیں کر رہا تھا, ایران کے اوپر ان کی پابندیاں تھیں, اور یہ ڈکلیئرڈ تھا کہ جو ایران کے ساتھ تعلقات رکھے گا تو ان کے ساتھ وہ تعلقات نہیں رکھ سکتے. چائنا ذرا ایکول سپر پاور ہے, وہ پرواہ نہیں کرتا, چائنا لے رہا تھا تیل ان سے, ایران سے, تو ایران اس لیے بچا, ورنہ ایران کا دھوکہ پانی بند ہو گیا تھا. وہ چائنا آدھی قیمت پہ تیل لیتا رہا ہے. آپ کہیں جب 30% سستا مل جاتا روس سے, اور اس وقت مل جاتا ہے جب پوری دنیا روس کے خلاف چل رہی ہے. یعنی جھوٹ کی بھی ایسی تیسی, اور گندم میں ہم خود کفیل ہے, گندم ہی ہمیں روس سے لینی تھی. تو یہ سارے جھوٹ جو بولے گئے اس سے پوری دنیا میں ہماری جگہ سائی کرائی. اور اب جناب وہ کہہ رہے ہیں جی مجھے جولائی سے پتا تھا کہ جی سب کچھ ہونے والا ہے. تو اپوزیشن تو
کٹھی کیسے ہوئی اپوزیشن؟ سب کو یاد ہے کہ یہ کٹھی ایسے ہوئی کہ پیپل پارٹی اور یہ الگ الگ تھے، مار پیاری سی، خورشید شاہ بھی اندر، شہباز شریف بھی اندر، شاہ رخان عباسی بھی اندر، مفتہ اسماعیل بھی اندر، حمزہ بھی اندر، اس کے بعد پھر کئی لوگ، خواجہ اعظم بھی چلے گئے اندر، خواجہ سعد رفیق اندر، ایک لائن لگی ہوئی تھی تو مار پڑی تھی، تو وہ کٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا جی کی کریے، تو مولانا فضل الرحمان نے ان کو پکڑا، کٹھے کیے، ایک آدھ انہوں نے لانگ مارچ کیا، دھرنا دیا، اس دھرنے میں وہ پرویز لائی چیٹنگ کر گئے اور مولانا فضل الرحمان کو انہوں نے گولی دے دی اور بچا لی عمران خان کی حکومت۔ اس کے بعد انہوں نے دوبارہ ٹرائی کی اور پھر یہ فیصلہ ہوا کہ جناب ہم مل کے یہ سارے کام کریں گے۔ اس وقت بھی آصف علی زرداری صاحب استعفے دینے پہ تیار نہیں ہوئے تھے، تو پی ڈی ایم تھوڑی لڑکھڑائی، لیکن تیاری تو تھی نا، پچھلے سال جولائی سے چل رہی ہے، اور اب آپ نے مان بھی لیا کہ جی مجھے جولائی سے پتا تھا، اور یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کا خیال ہے کہ جو آرمی چیف کو ایکسٹینشن ملی 1 سال کی، اور اس میں نون لیگ نے بھی ان کو سپورٹ کیا تھا آرمی چیف کو، تو اس کے بعد سے ان کو خدشہ تھا کہ کہیں آرمی چیف کو یہ جو انہوں نے سپورٹ کر دیا ہے، اب یہ آرمی چیف جو ہے وہ ان کے حمایت میں نہ ہو یا وہ نرم رویہ نہ اختیار کر لیں، تو اس لیے، لیکن وہ چونکہ کام لے رہے تھے جنرل فیاض صاحب سے، بتا دیا انہوں نے کہ جنرل فیاض صاحب اس کا جولائی کے بعد تو رہے نا، جنرل فیاض یہ تو اکتوبر میں گئے، اس کے بعد 4-5 مہینے وہ رہے، جولائی اگست ستمبر اکتوبر 4 مہینے تو رہے نا، تو 4 مہینے انہوں نے کام لیا نا، سینٹ کا الیکشن میں بیچ میں گیا، تو یہ ساری چیزیں یعنی اب وہ کہیں گے جی وہ خاص سب بھول جاتے ہیں جی بیچارے، کبھی جرمن جاپان کی سرحدیں ملا دیتے ہیں، کبھی وہ کچھ کر دیتے ہیں، کبھی کچھ کر دیتے ہیں، تو سچ بولا ہو نا انسان نے، سچی بات کی ہو، وہ نہیں بھولتی ساری عمر، جھوٹ بولا ہو تو جھوٹ تو آپ کو پھر یاد رکھنا پڑتا ہے، اور جھوٹ کے کو پاؤ نہیں ہوتے، جھوٹ کو یاد رکھنا سب سے مشکل کام ہے۔ اندازہ لگائے نا، وہ گورنر وہ فوج سے کہتا ہے آرمی چیف سے جناب مداخلت کریں، صوبے دار دے دیں، 4 سپاہی دے دیں، میں حمزہ کو اندر کر دوں گا، شیریں مزاری جو ہے وہ عالمی طاقتوں سے مداخلت کر رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ سے کہہ رہی ہے مداخلت کرو، فواد چودھری بھی کہہ رہا ہے عالمی اداروں سے کہ جناب ہماری مدد کریں، اور نیازی صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ جی روس ساری مدد کرے کیونکہ اسی انہوں کی وجہ قربان ہو رہے ہیں، اور ہمیں یعنی یہ سارے مداخلت کی دعوت دے رہے ہیں، اور الزام کیا لگاتے ہیں، امریکہ نے مداخلت کر دی، یعنی آپ ہی میں ناتی توتی تھی، آپ ہی میں سچی بچی، وہ اس طرح کے صاحب ہیں۔ تو خان صاحب نے جو انٹرویو دیا نا اس پہ وہ یہ 20 سوال ہے ان لیٹر نوٹ کہ خان صاحب کسی کام دے بندے تو انٹرویو دے لیں، اور کبھی بیچارے نعیم بخاری کو انٹرویو دیتے ہیں، کبھی حمزہ عباسی کو، کبھی اداکار شان کو، کبھی کسی اور اداکار کو، کبھی یعنی کسی صحافی کو انٹرویو نہیں دیتے، کیونکہ صحافی تو پھر سوال کرے گا نا ریفرنس کے ساتھ، جیسے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ چیزیں ریفرنس کے ساتھ کب گئے، کب، ہر چیز یاد ہے، ہاں صاحب نے کب کیا بات کی، تو سوال پوچھا جائے تو پھر وہ مطلب اب لگتا ہے کہ اگلا انٹرویو ان کا آنا وینا ملک اور مہوش شاہد وہ انٹرویو کر رہی ہوں گی، پینل انٹرویو ہو رہا ہوگا، تو کسی صحافی کا وہ کسی اپنے من پسند بندے کے علاوہ انٹرویو نہیں دیتے۔ وہ جو پشاور میں پریس کانفرنس کی تھی نا بیٹھ کے گوگی کے دفاع میں، ادھر بھی صرف ایک ان کا جو فیوریٹ چینل ہے جس کو اب لوگ سوشل میڈیا پہ کہتے ہیں اس سے ذرا جھوٹ کوئی نہیں بولتا، اس کی ڈی ایس این جی منگا کے اور اس کی فیڈ جو ہے سب کو دی گئی تھی، اور سوال بھی فکس قسم کے۔ تو یہ جناب خان صاحب نے جو بہت بڑی بونگی ماری ہے، اس کا ان کو اب کیسے اس کا دفاع کریں گے عمرانڈوز یا یوتھیز، اور کیونکہ ابھی تو وہ ویڈیو کا دفاع نہیں کر پا رہے، وہ ویڈیو گلے پہ ہی ہوئی ہے، یعنی جو ویڈیو دیکھتا ہے وہ بیچارے کی وہ بولتی بند ہو جاتی ہے۔ شہباز گل ویڈیو دیکھ کے تو بیچارہ اپنے حواس کھو بیٹھا نا، گاڑی الٹا دی وہاں پہ موٹر وے پہ، کر رہا ہے کہ 4 بندے اس کے حق میں نکلے اور مظاہرہ کر رہے ہیں، حکومت سے کہیں جناب بندے پھڑو جنہوں نے اس پہ حملہ کیا، خان صاحب بھی آ کے کہتے میرے بندے پہ قاتلانہ حملہ کیا، کوئی نہیں، تو خان صاحب نہیں کسی کی پرواہ کرتے، انہوں نے جہانگیر ترین اور اس کی پرواہ نہیں کی، علیم خان کی، تو وہ اپنی ٹریک پہ ہیں، ان کو اسٹے کی کچھ نہیں ہے نا، جائے گا تو کیا جائے گا، کلّا بندہ ایک ڈائری لے کے جو خان صاحب وہ نکلے وہاں سے، اور یہ جو اربوں روپیہ نکل رہا ہے وہ تو صرف حساب کے لیے ڈائری، وہ ڈائری پکڑ لیں تو میرا خیال ہے بہت کچھ نکل آئے گا، حکومت کو اس پہ غور کرنا چاہیے۔ اب ویڈیو کی اتنی ڈیمانڈ ہو رہی ہے، بعض دوست کہہ رہے تھے کہ اتنی ڈیمانڈ ہے کہ کہیں گھبرا کے خان صاحب خود ہی ریلیز نہ کر دیں، کوئی ان کو بتا دے اس ویڈیو سے آپ کے ووٹ بینک میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اب یہ سارے پڑے ہوئے ہیں مریم کو اور نون لیگ کو، ان کے اوپر اٹیک ہے، آپ یعنی اب آپ کو ویڈیو کے حوالے سے آپ دیکھیں گے تو سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، جعلی ویڈیو برابرہ کے چڑھا رہے کہ مریم کی ویڈیو ہے، فلانی کی ویڈیو ہے،
اور وہ ساری پکڑی جا رہی ہیں اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ جناب یہ ہے ڈیپ فیک ویڈیوز، ڈیپ فیک ویڈیو ایسے بنتی ہے، ایسے بنتی ہے، دیکھیں ویڈیو فیک ہے نا، لگ رہی ہے نا مریم، لگ رہا ہے نا فلانا، بھائی وہ تو لگ رہا ہے، نظر آ رہا ہے کہ وہ جعلی ہے۔ جو آپ کی ویڈیو وہ فرانزک ہوئی ہے، وہ ایک نہیں ہے، اور ایک ویڈیو میں ایک بندہ بھی نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک کپل ہو، ہر ویڈیو کے اندر تو لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ جو اصل پرابلم ہے وہ تو یہ کہ یہ تو حرم سرا کھلی ہوئی تھی، کوئی ایسا آشرم کھلا ہوا تھا، کیا کہنا چاہیے اس کو، کہ جس میں عیاشی کا کوئی اڈا بنا ہوا تھا، جس میں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے۔ اب میں اس شعر کی توہین نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایسا ہی تھا، وہ ایسی ویڈیو ہے، اس کے اسکرین شاٹ بھی ہیں، ایک خاتون کی ویڈیو بھی گھوم رہی ہے، وہ منسٹر رہی ہیں کہ جناب یہ ان کی ویڈیو ہے، اور اس کا کچھ حصہ ہے، اب وہ اب نہیں دکھا سکتے آپ کو، لیکن بتا سکتے ہیں کہ وہ بھی غیر اخلاقی ویڈیو ہے۔ تو خان صاحب جن کو برطانوی ایلیٹ کلب میں ایک زمانے میں سٹک کہا جاتا تھا، ان کے بارے میں بڑے قصے مشہور ہیں، پلے بوائے تھے، لیکن وہ لوگ کہتے ہیں وہ توبہ کر گیا، وہ نیک ہو گیا، جب سے انہوں نے وہ اقتدار میں آئے ہیں وہ بڑے نیک ہو گئے ہیں۔ تو مان لیا وہ نیک ہیں، تو نیک ہونے کے بعد جو انہوں نے انیک کام کیے، ان میں سے ایک کام یہ ویڈیوز ہے، یعنی کام دیکھ لو نا، دعوے مدینہ کی ریاست کے دفاع گوگی کا اور ویڈیوز کا، میری کردار کشی ہو رہی، کردار کشی نہیں ہو رہی ہے، آپ کی کردار کشائی ہونے والی ہے، خوف اس کا ہے، یہ جو ٹانگیں لرز رہی، کردار کشائی ہو رہی ہے، کردار کشائی کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو ویڈیو ابھی میں نے کو بتایا تھا نا، ابھی فیصلہ ہو رہا ہے کہ جی کیا کرے، اب ویڈیو کی بنیاد پہ گرفتاری کرتے ہیں، جو میں نے کو بتایا تھا کہ جی وہ سوچ رہے ہیں کہ ویڈیو پہلے مارکیٹ کی جائے یا ان کو گرفتار کیا جائے، پھر اب یہ پرابلم پڑ گئی ہے کہ ویڈیو کی بنیاد پہ گرفتار کرتے ہیں، ویڈیو بھی دکھانی پڑے گی اور سب کو، تو پھر جو جینون کیس ہے وہ کیوں نہ کھولے جائے، تو فارن فنڈنگ کیس ان کا جو ہے اس کے اوپر، یعنی ان کے گوشوارے اور ان کے سارے حساب کتاب، ان کی جو ہے تفصیلات حاصل کی جا رہی ہیں، اور پی ٹی آئی سینٹرل سیکریٹریٹ کے 4 ملازمین کے بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات بھی حاصل کی جا رہی ہیں۔ ہوتے بھی تو کوئی مقصود چپڑاسی ہونا نا، تو ان کے نام بھی ہیں باقاعدہ 4 ملازمین کے، طاہر اقبال، محمد نعمان افضل، محمد ارشد، محمد رفیق، اور 2008 سے 2022 تک، یعنی 9 سال کے اندر یہ کتنے سال بنتے ہیں، یہ تو بن جاتے ہیں 13-14 سال، تو ان ملازمین کے نجی اکاؤنٹ میں جتنی رقوم آئی، لین دین ہوا، اس کا ریکارڈ حاصل کیا جا رہا ہے، اور ان 4 ملازمین کے نجی اکاؤنٹ میں بھاری رقموں کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے، ایم اے نہیں۔ تو ان کی جو ہے نا شواہد کی، ان کا ریکارڈ منگایا گیا اسٹیٹ بینک سے، اور ان کی جو ہے نا اب اس کا فرانزک ہوگا، اور اس کے بعد یعنی اس کی روشنی میں گرفتاریاں ہوں گی۔ اور ذرا یہ کہتے ہیں جی فارن فنڈنگ کیس میں صرف 5 سال کا ریکارڈ ہے، جبکہ 2013 سے 2022 تک کا ریکارڈ جو ہے نا وہ بھی منگایا گیا ہے، اور اس ریکارڈ کے ذریعے یعنی ساری چیزیں دیکھی جائیں گی کہ کس کے اندر کیا کیا چیزیں جو ہے وہ نہیں پیش کی گئیں۔ اسحاق ڈار کے دور میں ڈیٹا ایکسچینج کا معاہدہ ہوا تھا عالمی بینکوں کے ساتھ، تو اب انہیں جو ہے خط لکھے جائیں گے، اور ایف بی آر کو یہ قانونی یعنی کہ یہ ان کو اختیار حاصل ہے ایف بی آر کو، کہ وہ کسی بھی دنیا کے کسی بڑے مالیاتی ادارے کو سوئس بینک سمیت خط لکھ کے کسی شخص کے اکاؤنٹ کے بارے میں ریکارڈ منگا سکتا ہے، اس کی معلومات حاصل کر سکتا ہے۔ تو امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، ناروے، فن لینڈ، نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا سمیت یہ مین یعنی جو ممالک ہیں، ان سے منگائے جا رہے ہیں اکاؤنٹ کا ریکارڈ، کہ جی لبو خان صاحب اکاؤنٹ کتنے ہوئے، پھر خان صاحب کے جو گوشوارے ہیں، جو ان کے آمدن کی جانچ پڑتال، اب ان کے اوپر انکوائریاں، ان کی تحقیقات شروع ہو گئی ہے، اور فارن فنڈنگ کی میں نے کو بتائی دی ہے کہ وہ 13 سے 22 کا ریکارڈ انہوں نے منگا لیا، 9 سال کا ریکارڈ بنتا ہے تقریباً، اور وہ جو 4 ملازمین ہیں ان کا بھی چیک کیا جائے گا۔ پھر ذرا یہ کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کو جو زیادہ بھاری غیر رقم جو ملی ہے وہ باہر سے ملی ہے، اور وہ غیر قانونی ہے۔ پھر یہ ہمیں 2013 کے 14 کو جو دھرنا ہوا، اس دوران جو رقم باہر آئی اس کا بھی پتہ چلے گا کس کس سے کتنے پیسے لیے، اور پھر ہم انڈیپینڈنٹ آڈیٹر بتائیں گے، وہ جانچ پڑتال کریں گے، اور پھر فرینزک ہوگا، تو پھر ایف آئی اے اور ایف بی آر اس کے اوپر کارروائی کریں گے۔ صرف خان صاحب کے اکاؤنٹ کی جانچ پڑتال نہیں ہو رہی، بلکہ سابق خاتون اول بشرا بی بی کی جو دوست ہے فرح عرف گوگی، ان کو بھی ان کے بارے میں بھی یہ فیصلہ کیا کہ ان کو پاکستان واپس لایا جائے۔ اس کے لیے پاکستانی جو ایف آئی ای کے حکام ہیں ان کے انٹرپول سے رابطے ہیں، اور دبئی کے اندر سے پاکستان کو ویسے بھی ملزمان پکڑ کے لانے کی اجازت ہے،
انٹرپول کی بھی ضرورت نہیں ہے, پاکستان سے ٹیم جا کے ان کو پکڑ کے لا سکتی ہے. بڑے لوگوں کو لے کے آئے اس سے پہلے, اور گوگی اب یہ اطلاعات انہوں نے دے دی تو گوگی نے نازڑ ہے, وہ اگر برطانیہ چلے گی کہیں اور چلی جائے گی. تو اطلاعات یہ ہے کہ وہ امریکہ چلی گئی ہیں یا جانے والی ہیں اس خبر کے بعد. یہ خبر کافی دیر سے مارکیٹ کے اندر ہے. الزام حکومت کا یہ کہ ان کو پکڑ کے لائیں اور لا کے ان سے پوچھے کہ جناب وہ عمران نیازی کی فرنٹ مین تھیں اور انہوں نے ان کے پاس کیا جو سارا کچھ ہے. تو قانونی کارروائی انہوں نے شروع کر دی واپس لانے کے لیے. اب دیکھتے گوگی ہاتھ آتی ہے یا گوگی نکل جاتی ہے. تو اصل مجرموں کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنا جرمانے سے پہلے ہی شور مچانا شروع کر دیتے ہیں. ممنوعہ فنڈنگ کا فیصلہ نہیں آیا تو شور, فرح گوگی پر کیس چلا نہیں تو شور, وضاحتیں شروع ہو گئی, ویڈیو بھی آئی نہیں تو شور, وضاحتیں چیخیں, اور خط جو ہے وہ ہے نہیں تو اس پہ شور, یعنی خیالی پلاؤ. اور اب جو بیان دیا ہے اس کے اوپر الگ شور اٹھ رہا ہے. تو شہباز شریف نے بغیر پروٹوکول کے شہر کا دورہ کیا, اور وہ یعنی وہ عید کی چھٹیاں بھی انہوں نے منائی, وہ کاموں میں لگے ہوئے ہیں. اور حکومت نے بینکوں کے اوقات کار 9 سے 6 کر دیے. اب یعنی بینکوں کو تمام بینکس جو ہیں وہ 9 سے 6 کھلا کریں گے. تو حکومت اپنے جو یعنی روزمرہ کے کام ہیں ان کو نپٹا رہی ہے. آخری خبر آپ کو دیتے ہوئے, اس کا ویسے ویلا سے تعلق کوئی نہیں ہے لیکن چونکہ خبر تازہ ہے, اور وہ خبر ہے کہ صدر پیوٹن کا ایک مشیر جو ہے وہ روس سے بھاگا ہے. وہ گیا تھا مارچ میں ترکی, اور ترکی سے وہ گیا اٹلی, اور اب وہ پہنچ گیا اسرائیل. یعنی روس پیوٹن کا ایک مشیر ان سے جان چھڑا کے اسرائیل میں پناہ لے چکا ہے. اور کیوں لے چکا ہے؟ کیونکہ وہ پیوٹن وہ پیوٹن ہے جس کے ساتھ خاص اب دوستیاں لگاتے ہیں. تو اس کے پاس لوگ ٹکتے نہیں ہیں, وہ جس قسم کا آدمی ہے پیوٹن, جس نے دنیا کو جنگ میں دھکیل کے پوری دنیا کے اندر انفلیشن یا مہنگائی کا ایک طوفان کھڑا کیا ہوا ہے. یہ جو روس اور یوکرائن کی جنگ ہے اس کی وجہ سے دنیا میں مہنگائی ہوئی ہے, کیونکہ روس سے جو تیل یورپی ممالک کو جاتا تھا وہ نہیں جا رہا, اور پھر اس کی وجہ سے انفلیشن, مہنگائی, اور دنیا بھر میں آئل پرائسز ہائی ہے. تو اس کی ایک وجہ روس ہے. اگر روس یوکرائن کے ساتھ جنگ نہ کرے, سیز فائر کر لے, تو معاملات جو ہے نا یہ دنیا بھر کے سارٹ آؤٹ ہو سکتے ہیں. تو یہ نہیں جنیا گالا لوکی مہنگائی دی ہوئے نا خاصا انہوں کر دینا, تو تھوڑا زیادہ حصہ پیوٹر والی بھی چھوٹ جایا کرو. تو آج کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا.